अशराए मुबश्शरा में से तीसरे सहाबी सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु का तज़किरा आपने सुना। लीजिए अब हम आपको सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु का हाल सुनाते हैं। आप रज़ी अल्लाह अन्हु चौथे खलीफा राशिद भी हैं और अशराए मुबश्शरा में भी चौथे नंबर पर हैं। माँ बाप ने आपका नाम अली रखा। छठी सदी ईस्वी के आखिरी साल यानी 600 में या 601 ईस्वी में पैदा हुए। आपकी पैदाइश मक्के में हुई। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक का 30वां साल था। इस हिसाब से सैयदना अली आपसे 30 साल छोटे थे। आपकी कुनियत अबुल हसन और अबू तुराब है। अबू तुराब कहलाना आपको ज्यादा पसंद था, इसलिए कि ये कुनियत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको अता फरमाई थी। आपका लक़ब असदुल्लाह था, यानी अल्लाह का शेर। एक और लक़ब हैदर था। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा अबू तालिब के बेटे थे। मतलब ये कि आपका खानदान वही है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और ये कुरैश का सबसे ज्यादा इज्जत वाला घराना था, यानी बनु हाशिम। इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशिमी थे और हजरत अली भी हाशिमी थे। वालिद का नाम अगरचे अब्द मनाफ था, लेकिन वो अपनी कुनियत अबू तालिब से मशहूर थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद गिरामी अब्दुल्लाह अबू तालिब के सगे छोटे भाई थे। अबू तालिब मक्के के बड़े बुजुर्ग और सरदार थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान छिड़कते थे और अपनी औलाद से ज्यादा उन्हें चाहते थे। 25 साल की उम्र तक आप अबू तालिब के साथ ही रहे। फिर उनकी इजाजत से सैयदना खदीजा से शादी कर ली तो अलहदा रहने लगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को अपने साथ रखा। आपने नुबुव्वत का ऐलान फरमाया और लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया तो कुरैश बहुत बिगड़े और आपके दुश्मन बन गए। इन हालात में अबू तालिब ने आपकी बहुत हिमायत की। उन्होंने नुबुव्वत के 10वें साल वफात पाई। सैयदना अली अभी 10 साल के थे जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुबुव्वत का ऐलान फरमाया। नुबुव्वत के 7वें साल मक्के के काफिरों ने फैसला किया कि जब तक अबू तालिब उनका साथ नहीं छोड़ते, बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब से मेल जोल और लेन देन बंद कर दिया जाए। इस पर अबू तालिब बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब को साथ लेकर करीबी पहाड़ की एक घाटी में उतर गए। इसका नाम शेबे अबी तालिब था। इस घाटी के मालिक भी अबू तालिब ही थे। काफिरों ने इस कदर सख्त रवैया इख्तियार किया कि घाटी की तरफ खाने पीने की कोई चीज नहीं जाने देते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना अली, सैयदना हमजा, अबू तालिब और हाशिम के घराने के दूसरे लोग इस घाटी में 3 साल तक रहे। ये वक्त बहुत तकलीफ में गुजरा। इन लोगों ने दरख्तों के पत्ते खाकर गुजारा किया। आखिर 3 साल बाद कुछ लोगों ने दरमियान में आकर इस फैसले को खत्म कराया और ये लोग अपने घरों में आ गए। इसके कुछ ही दिनों बाद अबू तालिब ने वफात पाई। अभी यह सदमा ताजा था कि सैयदा खदीजा इस दुनिया से रुखसत हो गई। ये दोनों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मददगार और गम बांटने वाले थे। इनकी जुदाई का सदमा मामूली नहीं था। सैयदना अली भी इस गम में आपके साथ बराबर के शरीक थे। आपने उस साल को गम का साल करार दिया। उस वक्त सैयदना अली 19 साल के हो चुके थे। मक्के में काफरों का जुल्म हद से बढ़ा तो हिजरत का हुक्म हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हिजरत का हुक्म दिया। बाद में सैयदना अबू बकर के साथ खुद हिजरत की। उस रात आपने अपने बिस्तर पर सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु को सुलाया। सुबह काफिरों ने उनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा। उन्होंने फरमाया, मुझे क्या मालूम आप कहाँ हैं। इस पर काफिरों ने आपको मारा पीटा, आखिर छोड़ दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुखसत होने से पहले सैयदना अली को लोगों की अमानतें सौंप गए थे। आपने वो अमानतें लोगों को पहुंचाई और मदीने की तरफ रवाना हो गए।
350 मील का ये सफर आपने पैदल तय किया। कुबा पहुंचे तो पांव में छाले पड़ चुके थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी वहीं थे। आपके साथ ही मदीने पहुंचे। मस्जिद नबवी की तामीर में आपने भी हिस्सा लिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मस्जिद के साथ चंद हुजरे तामीर करवाए गए तो आप भी वहीं आ गए। भाईचारे के वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को अपना भाई बनाया। हिजरत के दूसरे साल आपने अपनी प्यारी बेटी फातिमा ज़हरा की शादी सैयदना अली से कर दी। अब आप उनके साथ छोटे से मकान में उठाए। सैयदना अली सैयदा फातिमा का बहुत ख्याल रखते थे। घर के कामकाज में भी वो उनका हाथ बटाते थे। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु बद्र की लड़ाई में शरीक हुए। काफिरों की फौज से उनका सरदार उत्बा, उसका भाई शैबा और बेटा वलीद मैदान में निकले। इधर से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली, सैयदना हमजा और सैयदना उबैदा बिन हारिस को भेजा। सैयदना अली का सामना वलीद से हुआ। आपने एक ही वार में उसका काम तमाम कर दिया। सैयदना हमजा ने शैबा को मौत के घाट उतार दिया। सैयदना उबैदा का मुकाबला उत्बा बिन रबिया से हुआ। उबैदा जख्मी हुए तो सैयदना अली ने आगे बढ़कर उत्बा पर वार किया और उसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद आम लड़ाई शुरू हुई। सैयदना अली जिस तरफ बढ़ते काफिरों की सफों की सफें उल्टा कर रख देते। दूसरे मुसलमानों ने भी बहादुरी के जौहर दिखाए। आखिर काफिरों को शिकस्त हुई। उहुद की लड़ाई में भी आप शरीक थे। इस लड़ाई में काफिरों का एक नामी गिरामी बहादुर तलहा बिन अबी तलहा मैदान में निकला और पुकारा, है कोई जो मेरे मुकाबले में आया। ये सुनकर सैयदना अली आगे बढ़े और एक ही वार में उसको जहन्नम रसीद कर दिया। इस मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नारे तकबीर बुलंद फरमाया। फिर तलहा का एक भाई अबू सईद आगे आया। सैयदना अली ने उस पर भी एक भरपूर वार किया और जमीन पर गिरा दिया। इस पर काफिरों का शाहजोर अरतात बिन शुराहबील अकड़ता हुआ मैदान में निकला। सैयदना अली उस पर झपटे और देखते ही देखते उसका काम तमाम कर दिया। इसके बाद आम लड़ाई शुरू हुई। फिर तीर अंदाजों की गलती से मुसलमानों के पैर उखड़ गए। उन लम्हात में सिर्फ चंद सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द रह गए। सैयदना अली भी उनमें शामिल थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए खुद को ढाल बना लिया। जो तीर, नेजा या पत्थर आता अपने जिस्मों पर लेते थे। ऐसे में किसी ने खबर उड़ा दी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। इससे अफरा तफरी और बढ़ी। उस वक्त इस्लामी फौज का झंडा मुसअब बिन उमैर के हाथ में था। वो लड़ते लड़ते शहीद हो गए तो सैयदना अली ने झंडा थाम लिया और निहायत बेजिगरी से लड़े, काफिरों को पीछे धकेल दिया। जल्द ही मुसलमानों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लिया। चुनाचे सब लोग पलट आए और बेजिगरी से लड़े। उस नाजुक वक्त में मुसलमान खवातीन ने भी बेमिसाल बहादुरी दिखाई। मदीने से चलकर लड़ाई के मैदान में पहुंची और मुसलमान जंगजुओं की हर तरह से मदद की। इस तरह एक बार फिर से काफिर भाग निकले। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवातीन की तारीफ फरमाई। उनमें आयशा सिद्दीका, उम्मे अम्मारा, उम्मे ऐमन, उम्मे सुलैम, उम्मे सलीद और कुछ दूसरी खवातीन शामिल हैं। उम्मे अम्मारा ने तो बाकायदा लड़ाई में हिस्सा लिया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अली को काफिरों के ताक़ुब में रवाना फरमाया और हिदायत फरमाई कि जाकर देखो अब उनका क्या इरादा है। वापस आकर आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि काफिर भाग रहे हैं। दूसरे दिन आप अपने जानिसारों को साथ लेकर उनके ताक़ुब में रवाना हुए। सैयदना अली साथ थे। उहुद की लड़ाई में 70 मुसलमान शहीद हुए। उहुद की लड़ाई के बाद बनु नजीर के यहूदियों ने मुनाफिकों के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशें शुरू की। हिजरत के चौथे साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी तरफ गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उस वक्त सैयदना अबू बकर,
سیدنا عمر، سیدنا علی اور دوسرے مسلمان بھی تھے۔ یہودیوں نے ایک دیوار کے اوپر سے آپ پر بھاری پتھر گرانے کی سازش تیار کی تاکہ وہ آپ کو شہید کر دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو بذریعہ وحی ان کے پروگرام کی اطلاع دے دی، اس لیے آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تیزی سے لوٹ آئے۔ اس دھوکہ دہی کی بنیاد پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مدینے اور اس کے اطراف سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اس کے بعد خندق کی لڑائی پیش آئی۔ کافروں کا نامی گرامی پہلوان عمرو بن عبد ود خندق عبور کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے 1000 سواروں کے برابر طاقتور مانا جاتا تھا۔ اس نے مسلمانوں کو مقابلے کے لیے پکارا تو سیدنا علی مقابلے پر آئے۔ اس نے آپ پر تلوار کا وار کیا۔ آپ نے وار ڈھال پر روکا، لیکن تلوار ڈھال سے گزر کر پیشانی پر لگی۔ آپ زخمی ہو گئے، لیکن زخم کھا کر اس پر جھپٹے اور تلوار کا ایسا وار کیا کہ تلوار اس کے شانے کو کاٹتی ہوئی سینے میں اتر گئی۔ وہ ڈھیر ہو گیا۔ اس جنگ میں بنو قریظہ کے یہودیوں نے مشرکین کا ساتھ دیا، لہٰذا انہیں سبق سکھانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو لشکر دے کر روانہ کیا۔ اس طرح ان یہودیوں کا قلع قمع کیا گیا۔ مدینے سے 60 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک مقام فدق ہے۔ اس جگہ کے یہودیوں نے خیبر کے یہودیوں کو اکسایا کہ وہ مدینے پر حملہ کر دیں، وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے۔ آپ کو یہ اطلاع ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان 6 ہجری میں سیدنا علی کو 200 سوار دے کر فدق کی طرف بھیجا۔ اس طرح یہ علاقہ فتح ہوا۔ ذی قعدہ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ ساتھ تھے۔ صلح نامہ لکھنے کا کام آپ کے سپرد ہوا۔ اس کے بعد خیبر کا مارکا ہوا۔ یہ یہودیوں کا سب سے بڑا گڑھ تھا۔ آس پاس کے یہودی بھی شکست کھا کر مسلمانوں سے خوف زدہ ہو کر یہاں آ جمع ہوئے تھے اور شرارتوں اور سازشوں سے باز نہیں آتے تھے۔ ہجرت کے 7ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1600 صحابہ کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے۔ ایک ایک کر کے خیبر کے علاقے کے سب قلعے فتح ہو گئے۔ صرف ایک قلعہ قموس رہ گیا، وہ کسی طرح فتح ہونے میں نہیں آ رہا تھا۔ آخر آپ نے اعلان فرمایا، کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھوں خیبر فتح ہوگا۔ دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا سیدنا علی کو دیا۔ اس قلعے کا حاکم مرحب تھا۔ اس کا شمار یہودیوں کے نامی گرامی بہادروں میں ہوتا تھا۔ یہ بھی 1000 بہادروں کے برابر مانا جاتا تھا۔ سیدنا علی قموس کے سامنے پہنچے تو مرحب زرہ لگائے قلعے سے اکڑتا ہوا نکلا۔ آگے بڑھ کر آپ پر تلوار کا وار کیا۔ سیدنا علی تیزی سے ایک طرف ہو گئے اور مرحب پر وار کیا۔ یہ اس قدر بھرپور وار تھا کہ تلوار اس کے خود اور کھوپڑی کو کاٹتی ہوئی اس کے جبڑے تک اتر گئی۔ مرحب اسی وقت ختم ہو گیا۔ اس کے بعد آپ فوج لے کر آگے بڑھے، خیبر کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ اس طرح آخری قلعہ قموس بھی فتح ہو گیا۔ آپ فتح یاب ہو کر لوٹے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی چوم لی۔ کچھ مسلمان ابھی تک حبشہ میں رکے ہوئے تھے۔ اس موقع پر وہ بھی مدینے آ گئے۔ ان میں سیدنا علی کے بھائی جعفر بن ابی طالب بھی تھے۔ یہ لوگ اس وقت پہنچے جب خیبر فتح ہو چکا تھا، لہٰذا یہ دوہری خوشی آپ کو نصیب ہوئی۔ دوسرے مسلمانوں کو بھی ان حضرات کی آمد پر بے حد خوشی ہوئی۔ ذی قعدہ 7 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس میں سیدنا علی بھی شامل تھے۔ ہجرت کے 8ویں سال رمضان کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے۔ ان میں علی رضی اللہ عنہ بھی تھے اور یہ فتح مکہ کا موقع تھا۔ حنین کی لڑائی میں بھی سیدنا علی شریک تھے۔ شروع سے آخر تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور نہایت جمع مردی سے لڑے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر لے کر روانہ ہوئے تو سیدنا علی کو مدینے میں اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ مکے کی فتح کے بعد آپ نے سیدنا علی کو یمن میں تبلیغ کی غرض سے بھیجا۔ اس طرح وہ تمام لوگ مسلمان ہو گئے۔
یمن کے ایک اور قبیلے بنو مسحج کے لوگ بھی آپ کی کوششوں سے مسلمان ہو گئے۔ ہجرت کے 10ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا۔ سیدنا علی اس موقع پر بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے قربانی کے اونٹ ذبح کیے اور سیدنا علی سے بھی ذبح کروائے۔ بعد میں آپ نے اونٹوں کا گوشت تقسیم کیا۔ حج سے واپسی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ بیماری کے دوران میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے رہے۔ آخر ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کی وفات کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے۔ سیدنا ابو بکر سیدنا علی کی بہت عزت کرتے تھے۔ آپ سے خلافت کے کاموں میں مشورے لیتے رہے۔ ابو بکر صدیق کے بعد سیدنا عمر خلیفہ بنے۔ ان کے دور میں بھی آپ ان کے مشیر رہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیدنا عثمان خلیفہ بنے۔ ان کے دور خلافت میں بھی خلافت کے کاموں میں سیدنا عثمان کے معاون رہے۔ جب فسادیوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیرا، اس وقت بھی آپ نے سیدنا عثمان کی ہر ممکن مدد کی اور ان کی شہادت کے بعد آپ خلیفہ بنے۔ وہ وقت بھی عجیب تھا۔ شہر پر باغیوں کا قبضہ تھا، ہر طرف افراتفری تھی۔ پہلے تو سیدنا علی نے خلافت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا، پھر حالات نے آپ کو مجبور کر دیا۔ اس طرح آپ چوتھے خلیفہ راشد بنے۔ آپ کی خلافت قریباً 4.25 سال رہی۔ اس پورے عرصے میں آپ شدید مشکلات سے دوچار رہے۔ کوئی اور ہوتا تو ہمت ہار جاتا، لیکن آپ نے آخری وقت تک مشکلات کا مقابلہ کیا۔ اس وقت کا اصل مسئلہ یہ تھا کہ سیدنا عثمان کے قاتلوں کو کس طرح پکڑا جائے۔ ہر طرف سے ایک ہی مطالبہ کیا جا رہا تھا کہ عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ سیدنا علی بھی قاتلوں کو پکڑنا چاہتے تھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ جن لوگوں نے سیدنا عثمان کے گھر کو گھیرے میں لیا تھا، ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ قاتلوں کو ان میں تلاش کرنا آسان کام نہیں تھا۔ موقع کا کوئی گواہ بھی نہیں تھا۔ شہادت کے وقت عثمان رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ سیدہ نائلہ ان کے پاس تھی۔ شوہر کو بچانے کے سلسلے میں ان کے ہاتھ کی انگلیاں کٹ گئی تھی۔ ان سے جب قاتلوں کے بارے میں پوچھا گیا تو وہ صرف اتنا ہی بتا سکی کہ 3-4 آدمی اندر آئے تھے۔ ان میں سے ایک محمد بن ابی بکر تھے، لیکن وہ شرمندہ ہو کر واپس چلے گئے تھے۔ محمد بن ابی بکر بھی ان قاتلوں کے بارے میں کچھ نہ بتا سکے، اس لیے کہ وہ ان کے بعد میں اندر آئے تھے۔ اس طرح سیدنا علی قاتلوں کے خلاف کوئی کارروائی نہ کر سکے، جبکہ لوگ یہ خیال کر رہے تھے کہ وہ جان بوجھ کر قاتلوں کو گرفتار نہیں کر رہے ہیں۔ ان کے شک کی ایک وجہ یہ تھی کہ سارے باغیوں نے سیدنا علی کی بیعت کر لی تھی۔ ان میں سے اکثر ان کی فوج میں شامل ہو گئے تھے۔ اس وقت کے حالات اجازت نہیں دے رہے تھے کہ انہیں چن چن کر فوج سے نکال دیا جائے۔ اسلام کا قانون بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ بغیر کسی گواہی کے کسی کو قاتل ٹھہرایا جائے۔ اکثر لوگ سیدنا علی کی مشکلات کو سمجھ نہیں رہے تھے۔ اس زمانے میں آپ نے ایک قدم یہ اٹھایا کہ عثمان غنی کے دور کے گورنروں کو ہٹا دیا، ان کی جگہ نئے گورنر مقرر کر دیے۔ نئے گورنر اپنے اپنے صوبے میں پہنچ گئے۔ پرانے گورنروں نے اختیارات انہیں سونپ دیے، لیکن سیدنا امیر معاویہ نے عہدہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ ان کی جگہ لینے کے لیے سہل بن حنیف کو بھیجا گیا تھا۔ انہیں یہ کہہ کر واپس بھیج دیا گیا کہ علی پہلے عثمان کے قاتلوں کو گرفتار کریں، پھر ان کے احکامات پر عمل کیا جائے گا۔ سیدنا امیر معاویہ ابھی اس معاملے پر توجہ نہیں دے پائے تھے کہ ایک اور مسئلہ آ کھڑا ہوا۔ سیدنا عثمان کی شہادت سے پہلے سیدہ عائشہ حج کے لیے تشریف لے گئی تھی۔ ابھی آپ نے واپسی کا سفر شروع کیا تھا کہ آپ کو سیدنا عثمان کی شہادت کی خبر ملی۔ اتنے میں مدینے سے سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر بھی ان کے پاس پہنچ گئے۔ دونوں بڑے اونچے رتبے کے صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں بھی شامل ہیں۔ انہوں نے آپ کو حالات سنائے اور مکے کے لوگ بھی آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ اس وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا،
معاملہ ختم ہوتا نظر نہیں آتا، لہذا شہید خلیفہ کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس پر ہزارہا مسلمان ان کے ساتھ ہو گئے۔ یہ لشکر روانہ ہوا اور بصرہ پہنچ گیا۔ بصرہ پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ سیدنا علی کو جب یہ خبر ملی تو آپ بھی اپنے لشکر کے ساتھ بصرہ پہنچ گئے۔ آپس میں بات چیت شروع ہوئی تو سیدہ عائشہ نے اپنی آمد کی وجہ بتائی۔ سیدنا علی نے اپنی مشکلات گنوائیں۔ قریب تھا کہ صلح ہو جاتی، لیکن بدقسمتی سے دونوں طرف کی فوجوں میں فسادی شامل ہو چکے تھے جو سیدنا عثمان کے قتل میں شریک تھے، اور وہ کسی طرح بھی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں میں صلح ہو جائے، اس لیے کہ صلح ہونے کی صورت میں تحقیقات آسان ہو جاتی اور انہیں گرفتار کر لیا جاتا۔ یوں بھی ان لوگوں میں زیادہ تر عبداللہ بن سبا کا سازشی طبقہ تھا۔ ان کا مقصد ہی مسلمانوں کو لڑانا تھا۔ چنانچہ ان لوگوں نے جب دیکھا کہ صلح کے امکانات واضح ہوتے نظر آ رہے ہیں تو رات ہی کو جنگ شروع کر دی۔ اس طرح شدید لڑائی شروع ہو گئی۔ آخر سیدنا علی کی فوج کو کامیابی ہوئی۔ جنگ کے بعد سیدنا علی نے سیدہ عائشہ کو عزت و احترام کے ساتھ مکے کی طرف روانہ کیا۔ روانہ ہوتے وقت سیدہ عائشہ نے اعلان فرمایا، میرے بچوں، یہ لڑائی غلط فہمی کا نتیجہ تھی، ورنہ علی سے میرا پہلے کوئی جھگڑا تھا نہ اب ہے۔ جواب میں سیدنا علی نے فرمایا، آپ سچ فرماتی ہیں، آپ ہم سب کی ماں ہیں اور آپ کی عزت کرنا ہم پر واجب ہے۔ حج میں ابھی چونکہ کچھ مدت باقی تھی، اس لیے سیدہ عائشہ مکے ہی میں رہی۔ حج کے بعد واپس مدینے تشریف لائیں۔ اس لڑائی میں سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر بھی شہید ہوئے۔ اگرچہ یہ دونوں لڑائی سے الگ ہو چکے تھے، لیکن پھر بھی دشمنوں نے انہیں شہید کر دیا۔ اس لڑائی کے موقع پر عائشہ اونٹ پر سوار تھی، اس لیے اس کا نام جنگ جمل مشہور ہوا۔ دونوں طرف سے بہت سے مسلمان شہید ہوئے۔ اس جنگ کے بعد سیدنا علی شام کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے امیر معاویہ کو خط ارسال کیا۔ اس میں لکھا کہ آپ بھی مہاجرین اور انصار کی طرح میری بیعت کر لیں، پھر سیدنا عثمان کا مقدمہ پیش کریں۔ میں انشاءاللہ اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس مقدمے کو نپٹاؤں گا۔ امیر معاویہ نے اس خط کے جواب میں لکھا کہ آپ عثمان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں تو میں اور شام کے سب لوگ خوشی سے آپ کی بیعت کر لیں گے۔ کچھ مدت تک دونوں طرف سے قاصد آتے جاتے رہے، مگر کوئی بات طے نہ ہو سکی۔ آخر سیدنا علی لشکر لے کر شام کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کی فوج 80,000 تھی۔ دوسری طرف امیر معاویہ بھی لشکر لے کر مقابلے کے لیے نکلے۔ صفین کے مقام پر دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ اچھے لوگوں نے ایک مرتبہ پھر صلح کی سرتوڑ کوششیں کی، کیونکہ دونوں فوجیں لڑنا نہیں چاہتی تھیں۔ دونوں طرف مسلمان تھے، لیکن ان میں وہ طبقہ بہرحال موجود تھا جو خون عثمان کا ذمہ دار تھا، اور وہ لوگ کسی صورت بھی مسلمانوں کی صلح ہوتے نہیں دیکھ سکتے تھے، لہٰذا یہ لوگ اپنی کوششوں میں مصروف تھے۔ اس طرح صلح کی تمام کوششیں بیکار گئیں اور جنگ ہو کر ہی رہی۔ اس جنگ کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ دونوں طرف سے قریباً 70,000 مسلمان شہید ہوئے اور عالم اسلام کا ایک عظیم ترین نقصان ہوا۔ یہ جنگ اس طرح رکی کہ کچھ لوگوں نے قرآن نیزوں پر رکھ کر بلند کیا اور پکارے، ہمارے اور تمہارے درمیان یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ آواز امیر معاویہ کے لشکر کی طرف سے اٹھی تھی۔ سیدنا علی نے قرآن کو دیکھ کر جنگ بند کر دی۔ 2 بڑے صحابہ کو منصف مقرر کیا گیا۔ یہ دونوں ابو موسیٰ اشعری اور عمرو بن عاص تھے۔ انہیں چند ماہ کی مہلت دی گئی، لیکن اس طرح بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ ایسے میں سازشی ٹولے نے ایک اور سازش تیار کی۔ انہوں نے ایک ہی دن ایک ہی وقت سیدنا علی، سیدنا امیر معاویہ اور سیدنا عمرو بن عاص پر قاتلانہ حملہ کرنے کا پروگرام ترتیب دیا۔ عمرو بن عاص پر قاتلانہ حملے کا پروگرام اس لیے بنایا گیا کہ ان کا فیصلہ سازشی لوگوں کو پسند نہیں آیا تھا۔ عمرو بن عاص نے امیر معاویہ کو خلیفہ بنانے کا فیصلہ سنایا تھا، جبکہ ابو موسیٰ اشعری کا فیصلہ یہ تھا کہ ان دونوں میں سے کسی کو خلیفہ مقرر نہ کیا جائے۔ ان بدبختوں نے رمضان 40 ہجری میں ایک ہی دن فجر کی نماز کے وقت ان تینوں بزرگوں پر حملہ کیا۔ مصر کے گورنر عمرو بن عاص اس دن بیمار تھے۔
ان کی جگہ نماز پڑھانے خارجہ بن حذیفہ آئے، لہٰذا یہ شہید ہوئے۔ دمشق میں امیر معاویہ پر وار اوچھا رہا، معمولی زخمی ہوئے۔ کوفے میں عبد الرحمن بن ملجم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب آپ فجر کی نماز کے لیے نکلے تو اس نے وار کیا، سر میں شدید زخم آیا، ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا۔ آپ 1 یا 2 دن بعد شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاریخ شہادت 21 رمضان المبارک 40 ہجری بتائی جاتی ہے۔ شہادت کے وقت آپ کی عمر 63 سال تھی۔ آپ کا پورا دور حکومت آپس کی لڑائیوں کی نظر ہو گیا، لیکن اس کے باوجود آپ نے عدل و انصاف کا بہترین نظام قائم کیا۔ کسی کو انصاف نہ ملتا تو وہ بلا روک ٹوک آپ کے پاس آ سکتا تھا۔ آپ کے دور کے قاضی بہت مشہور ہوئے۔ ایک مقدمے کے سلسلے میں آپ خود قاضی کی عدالت میں پیش ہوئے اور اس مقدمے کا فیصلہ قاضی نے آپ کے خلاف دیا، اس لیے کہ آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں تھا۔ اس انصاف کو دیکھ کر مدعی مسلمان ہو گیا۔ رعایا پر بہت مہربان تھے۔ آپ نے اپنے دور میں چھاونیاں اور قلعے تعمیر کروائے، مساجد بنوائیں، پل بنوائے، دین کی خدمت کے لیے ہر وقت تیار رہتے۔ آپ بہت زیادہ علم والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 586 احادیث مسلمانوں تک پہنچائی۔ آپ نے بچپن سے لے کر شہادت تک تمام زندگی نہایت پاکیزہ گزاری۔ اللہ تعالیٰ کی آپ پر بے شمار رحمتیں برسیں، آمین۔